शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज का जो उपदेश है वो सच्चे यानी सच्ची मसीह देह के लिए और उनके लिए जिन्होंने लोगों को मुशक्कत के अधीन किया हुआ है और उनके लिए एक खून रखा हुआ है। यीशु का खून तो माफ़ करने वाला खून, लेकिन एक खून और है जिस खून ने मुआफ़ी नहीं है, जिस खून में मुआफ़ी नहीं है और उनके खून के सबब से ज़मीन लानत देती है। वो है हाबल के खून से लेकर जकरिया के खून तक जो है, जो मज़बा के बीचों बीच में बहा, वो उनके सबब से ज़मीन लानत देती है, लानत करती है। और उनके लिए जिन्होंने लोगों को मुशक्कत के अधीन किया हुआ। हम क्यों लोगों के लिए मसीह यीशु के खून और देह में जो उन्होंने सताव सहा, क्यों लोगों के नज़रिए में व्यर्थ ठहरा रहे हैं और क्यों हाबल के खून से लेकर जकरिया के खून तक की लानत के अधीन कर रहे हैं उनको। जिस तरह मुझसे खुदा बाप ने बात की, अगर उसी तरह आपसे बोलूं तो शायद कोई ही हो उसको बर्दाश्त कर सकूं, नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सलीका रुलकुस के वसीले यीशु के फजल से मसीह ने मुझे सिखाया। जब आप खुद की धार्मिकता यानी बदन की धार्मिकता, अपने बदन के अच्छे बुरे कामों में चलते हैं यानी 10 हुक्मों की धार्मिकता में, तो मसीह यीशु को पीछे हटाते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी दया की फजल की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं खुद ही बहुत अपने आप में अच्छा हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ना तुम्हारे दुख की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। जो तुमने दुख सहा खुद के लिए सहा, मैं अपने लिए खुद कर लूँगा। हमने लोगों को क्या सिखाया हुआ है? अब कोई फाइनेंशियली एज ए एम्प्लॉय, एज ए अच्छी पोजीशन पर है, बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा है, और किसी के पास बाप दादा की जायदाद है और उनका उनसे ही चलता आ रहा है। हम लोगों में बड़ाई मारते हैं, मैं 10 घंटे दुआ करता हूँ, मैं इतनी फास्टिंग करता हूँ, या और भी जितनी बदन के वसीले मशक्क़तें हैं, उसका असर लोगों में क्या होता है? बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्गों की उम्र तक। अब आप बड़ाई लोगों में मार रहे होंगे, मैं इतनी दुआ करता हूँ, ये फास्टिंग करता हूँ। भाई बच्चे ने स्कूल जाना होता है, ठीक है, बच्चा भी बात सुन रहा है। अब बच्चे का होमवर्क है, पता नहीं क्या कुछ है बच्चे की लाइफ में, और हमने क्या सिखाया हुआ है? अगर प्रेयर करोगे, चर्च जाओगे, फास्टिंग करोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, या वगैरह वगैरह जो भी लालच देते हैं हम लोग। इसी तरह नौजवान जो पढ़ा लिखा है उसको अपने करियर की टेंशन है, उसके अपने सपने हैं, तो उसको करियर की चिंता है। तो क्या सिखाया जाता है? अगर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी तनख्वाह चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो दुआ करो, फास्टिंग करो, और भी कुछ और ही तरह की स्पेसिफिक मीटिंग या स्पेशल ट्रेनिंग। मगर हम ये नहीं कहते कि विश्वास करो, मसीह यीशु पर विश्वास करो, कलाम पर विश्वास करो, जो कलाम में लिखा हुआ है उस पर विश्वास करो। इसी तरह बुजुर्ग जिनसे
وہ بدن کی مشقتیں اٹھائی نہیں جاتی، دعا میں بیٹھا نہیں جاتا، مشکل ہے، اور سب بدن کی تکلیفیں ہیں، تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو اس طرح کی تعلیم دیتے سکھاتے ہیں، جو کام باغ عدن میں اس چلاک سانپ نے کیا حوا اور آدم کے ساتھ۔ ہم نے مشقت نہیں، وشواس کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ من سے اور خیال سے، کلپناؤں سے۔ خدا کو ہمارا پاک دل، نیک نیت، بے ریا ایمان چاہیے۔ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ کون کتنے دن چرچ جاتا ہے، کون پاسٹر سے کتنا اچھا ہے، کون کتنی فاسٹنگ کرتا ہے، کون کتنے گھنٹے دعا کرتا ہے، یا بدن میں کون عمدہ چیزیں دیتا ہے۔ اس سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ خدا ایمان سے خوش ہوتا ہے اور نیک نیت پاک دل سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا دل پاک اور نیت نیک بیریا ایمان ہونا ہی کافی ہے۔ خدا ایمان سے خوش ہوتے ہیں، نہ کہ بدن کی مشقتوں سے۔ اب کیسے؟ جب اب آپ کو غصہ آتا ہے تو من میں دہرائیے، یاد کیجئے، سمرن کیجئے کہ کلام میں لکھا ہے کہ غصہ راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ یہ کرنا ہے۔ غصہ آتا ہے، کلام میں لکھا ہے غصہ راست بازی کا کام نہیں کرتا، لیکن کچھ اور غصے کو سامنے لانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ غصہ تو کرو مگر پاپ نہ کرو۔ غصہ انگ کس کا ہے؟ جسم کا، ابلیس کا۔ کلام میں صاف صاف لکھا ہو غصہ راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ پھر تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ غصہ تو کرو مگر پاپ نہ کرو؟ تو یہ بھی لکھا ہے کہ غصہ راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ تو کلام سے اپنے آپ کو سمرن کروانا ہے، کلام کو۔ تو جو کوئی گناہ کی بات چیت کا ذکر جہاں کبھی ہو تو کلام کے شبدوں سے کلام کو دہرانا ہے کہ تمہارے منہ سے مکر کی بات تک نہ نکلے۔ خود کو سکھانا ہے، نہ کہ دوسرے کو۔ کلام پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ کے دل میں خدا کا کلام ہوگا، روح القدس کے وسیلے روح القدس آپ کو یاد دلائے گا اور وہی آپ کو سکھائے گا کہ مکر کی بات منہ سے نہیں کرنی، گالی نہیں نکالنی، یہاں تک کہ گناہ کا ذکر تک نہ ہو۔ تو کلام آپ کو گائیڈنس کرتا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے روح القدس کی ہدایت سے، اور جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر بدن جسم کی خواہش سے بھرا ہوا ہے تو لکھا ہے کہ روح کے موافق چلو، تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ یہ ہے، اتنا سمپل ہے۔ اور بائبل سے سیکھو کہ روح کے موافق کیسے چلنا ہے۔ اس طرح سے کلام کو زندگی میں کام میں لاؤ اور کلام کو وشواس میں لاؤ، نہ کہ اپنے بدن کی دھارمکتا کو، محنت مشقتوں کو۔ اب جو بیچ میں ہے، جو آپ کو یہ کرنے کہنے پر مینیپولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان دکھی بیمار لاچار ہوتا ہے تو ہر کوئی ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپناتا ہے، لیکن کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر دکھ سہو گے تو ہی جلال پاؤ گے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ تو جب آپ خود کے بدن کی دھارمکتا میں چلتے ہو، لوگوں کو
सिखाते हो या 10 हुक्मों की धार्मिकता के अधीन, तो आप मसीह को हटा देते हो, खुद को खुदा के सामने लेके जाते हो। तो यस्सु के बगैर कोई खुदा के पास नहीं जा सकता, बेटे के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी धार्मिकता फकीहों फरीसियों की रास्तबाजी धार्मिकता से, वो भी शरीयत के अधीन थे, से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल नहीं होगे। तो जब फकीह फरीसी नहीं हो सकते तो फिर दूसरा कैसे होगा? आम इंसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये लोग आपको जो मूसा की धार्मिकता के अधीन, 10 हुक्मों के धार्मिकता के अधीन रख कर चलाते हैं ना, तो ये उसी हैकल के पर्दे की तरह चीरे जाएंगे। और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई। और ये जो आपके बीच और ईमान और मसीह यीशु के बीच में पर्दे बने हुए हैं ना, इनका हाल मकदस के पर्दे के फटकर दो टुकड़े होना तय हो चुका है। लेकिन ये भी मैं खवारी से डगमगाते और नशे में लड़खड़ाते हैं। काहिन और नबी भी नशे में चूर और मैं में गर्क हैं। वो नशे में झूमते हैं, वो रोया में खता करते और अदालत में, रोया मतलब इमेजिनेशन, रोया में खता करते और अदालत यानी कल्पनाओं में, और अदालत में लग्जिश खाते हैं, क्योंकि सब दस्तरख्वान कई और गंदगी से भरे हैं, कोई जगह बाकी नहीं। वो किसी को दानिश सिखाएगा, किसको वाइज करके समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध छुड़ाया गया, जो छातियों से जुदा किए गए? क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, हर जगह हुक्म कानून, हुक्म कानून। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया, ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शनावा ना हुए। बस खुदावंद का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरें और शिकस्त खाएं यानी हार खाएं और दाम में फंसें और गिरफ्तार हों। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत के रिश्ते में कुछ कंडीशन नहीं होती, बल्कि मोहब्बत में सैक्रिफाइस होता है, कुर्बानी होती है, जो मसीह यीशु ने हर एक ईमान लाने वाले के लिए दी। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रिवायत, रीति रिवाज, दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक हैं, ना मसीह के मुवाफिक। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मशरूफ़ रहता है। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, आदमियों के हुक्मों और तालीमों के मुवाफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और सारी और जिस्मानी रियाजत के
اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور ورشپ بھی کوئی دھارمکتا کا راہ نہیں ہے۔ ورشپ کوئی دھارمکتا کا راہ نہیں ہے۔ اگر دھارمکتا کا راہ ورشپ کی ہوتا، گانے کے سبب سے ہوتی، تو ضرور دھارمکتا داؤد کے نام سے ہوتی۔ پھر مسیح یشوع کو کیا ضرورت تھی اتنا دکھ اٹھانے کی؟ اور ضرور دھارمکتا ایمان سے نہ ہوتی۔ دھارمکتا میں لوگوں کو چلانے والے بڑے بڑے گھرانے، گانے والے بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں، ضرور یہ دھارمک آگو مسیح میں گیت سنگیت جیسے پنڈت، ودوان، شاستری، یہ اگوے ہوتے مسیحیت کے یہ اگوے ہوتے، کیونکہ خدا گانے بجانے سے نہیں، خدا ایمان سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا انہونا ہے۔ ورشپ مسیح کی دھارمکتا کا مول سروت نہیں ہے۔ مسیح میں دھارمکتا کا مول سروت ہے ایمان، وشواس، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست بازی ایمان سے جیتا رہے گا، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور چونکہ ہمیں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو طاقت رہے۔ پنجابی جگہ تے یسو دے ول طاقت رہی ہے، جڑا نیچا دا کرتا تے سمپورن کرنے والا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے۔ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگ کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے کہ یا خدا کے گانے سے بنے۔ خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ یہاں پھر ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے بائبل میں کچھ چینج کروانے چاہیے، تاکہ وہ بھی حق کی راہ کو جان سکے، سچائی کی راہ کو جان سکے۔ تو لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ تو آنے والی نسلوں کو حق کا راہ دکھانے کے لیے، راہ حق زندگی دکھانے کے لیے بائبل میں یہ چینج کرانا بہت ضروری ہے کہ جہاں کلام میں لکھا ہوا ہے وہاں ہٹا کر ضرور اس کو دوبارہ سے کریکشن کروانی ہوگی آج کے وقت کے لیے اور آنے والی جنریشن کے لیے، کہ ابتدا میں ورشپ تھی، آرادھنا تھی، اور ورشپ خدا کے ساتھ تھی، اور ورشپ ہی خدا تھی، اور ورشپ ہی خدا کے ساتھ تھی، یعنی گانا، یعنی آرادھنا، ورشپ، جس طریقے سے بھی آپ اس لفظ کو جانتے پہچانتے ہو۔ اور فرشتہ مریم کو ضرور گانا سناتا، مریم پر روح القدس نازل نہ ہوتا، بلکہ اس کو فرشتہ ضرور کوئی راگ یا ایسی بندش یا سر بتا کے جاتا جس سے وہ حاملہ ہوتی، اور ضرور جو ایک میراث گھرانا ہے، گانے بجانے والا گھرانا، یعنی جو خدا کی طرف سے میراث ہے، وہ مسیح کے گھرانے کے ضرور رسول یا اگوے ہوتے،
اور متیا اور الفلاحو اور مکنیہ اور عبید ادوم اور یائل اور عززیہ اور شمینیت راگ پر ساز بجائیں، یہ پرانے عہد میں، اور کنانیہ لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا جو متتیہ اور الفلاحو اور مکینیہ اور عبید ادوم اور یائل اور عزازیہ شمینیت راگ پر ساز بجائیں اور کنانیہ لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا، وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا، لیکن گانے والے تو لیوی کے گھرانے سے تھے، اور جو ساز بجانے والے ہیں وہ ہیں متتیہ، الفلاحو اور مکینیہ، عبید ادوم، یائل اور عزازیہ شمینیت راگ پر ساز بجائیں، اور کنانیہ لیویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا، وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ تو بڑا ہی ماہر تھا۔ لیکن یشوع مسیح جو ہیں وہ تو یہودا کے گھرانے میں سے پیدا ہوئے، لیکن گانے بجانے والے لیوی کے گھرانے سے تھے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرو، جو سننے والے ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ لکھا ہے نجات یہودیوں میں سے ہے، یعنی یہودا کے گھرانے میں سے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ رو نہیں، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کے کھولنے کے لیے غالب ہے، اور ہم جو مسیح میں ایمان سے راستہ ٹھہرے، نہ یہودا سے نہ لاوی سے، ہم مسیح ہیں، ہمارا گھرانہ مسیح ہے۔ سب سے پہلے انطاکیہ میں مسیح کلائے جو خدا کے شاگرد تھے، انطاکیہ میں مسیح کلائے۔ ہم مسیح ہیں، ہم کو مسیح کی روح بخشش میں دی گئی، ہم مسیح کے گھرانے سے۔ سچی میں بائبل کے مطابق مسیح میں اتنی پارشیلٹی جتنی آج کے سنسار میں ہے، سچی میں بائبل کے مطابق مسیح میں اتنی پارشیلٹی یعنی بھید بھاؤ جتنی سنسارک مسیح جیون میں دکھائی دے رہی ہے آج کی تاریخ میں، وقت میں۔ کیونکہ یشوع مسیح کے وقت جو صدوقی تھے وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ روح، نہ قیامت، نہ فرشتہ، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے وقت سب موسیٰ کی شریعت کے ادھین تھے، 10 حکموں کی دھارمکتا کے ادھین تھے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ کیا مسیح پٹ گیا؟ اور کلام کی جگہ آج کے وقت کے نام آپ خود لگا لیجیے گا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر صلیب دیا گیا؟ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر صلیب دیا گیا؟ یہ کلام میں لکھا ہے، آپ آج کے نام لگا سکتے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی آپ کے لیے صلیب میں چڑھا؟ یہاں کوئی صلیب دیا گیا؟ یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟
آپ اس جگہ آج کے کسی خون اور گوشت کا نام ریپلیس کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، جس طرح آج کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں، کوئی اپولس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یشوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ یہودی آج بھی ہیکل کی دیوار کو پوجتے ہیں۔ ہم بھی آج کے وقت میں ان کی گنتی میں شمار ہیں، کیونکہ ہم نے نبیوں کے کلام کو، زبور کو، شریعت کی باتوں کو دھارمکتا کے جیون میں تو اپنا لیا، یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودی دیوار کو سجدہ کرتے ہیں، پوجتے ہیں۔ مگر وہ دیوار یعنی موسیٰ کی شریعت، زبور، انبیاء، یعنی جس کسی کے کلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی حق کا کلام ہے، ہر ایک دیوار کے نیچے ایک نیو ہوتی ہے، ہر ایک دیوار ایک نیو کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، نیو کے سہارے۔ اور ہم نے دیواروں کو تو چن لیا، لیکن وہ دیواریں جس نیو پر کھڑی ہیں، خود اپنی اساری اس نیو سے نہیں کی، بلکہ عمارتوں کو پوجنا شروع کر دیا، یہودیوں کی طرح۔ لیکن ساری شریعت، انبیاء، نبوت، زبور، یعنی انبیاء کہتے ہیں پروفٹس کو، تو ایک بات پر ٹکی ہے، یعنی یہ عمارت ایک نیو پر ٹکی ہوئی ہے، وہ ہے محبت، ایمان اور امید۔ محبت خدا ہے، ایمان کا بانی یسوع ہے، امید بھی آسمانی باپ ہے۔ تو اپنی اس ساری محبت سے کرو، نہ کہ راز مستریوں کے پیچھے بھاگو، نہ کہ جن لوگوں نے دوسری عمارتیں بنائی ہیں، انہوں نے نیو ہی کہیں اور سے شروع کی ہے، جن کی آپ نیو سے واقف ہی نہیں۔ اگر وہاں سے اپنی ساری کرو گے تو جس نیو کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں، ضرور ہے وہ دیوار بالکل قائم نہیں رہے گی۔ اگر عمارت ہی بننا ہے تو اس گھر کی عمارت بنو، یعنی خدا کے گھر کی عمارت، جس سے پورے آسمان اور زمین کا گھرانے کا نام قائم رہتا ہے۔ کسی انسان کے گھر کی عمارت نہ بنو، بلکہ خدا کے گھر کی عمارت بنو، اور تم بھی ہمیشہ کے لیے قائم کیے جاؤ۔ میں آپ سب کو سلامتی۔